बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नसीम ज़हरा। अब मामलात तो अब बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा एक फ़ैसला जो क्लियर था सुप्रीम कोर्ट का कि जी इलेक्शंस करवाएं, और इलेक्शन कमीशन ने भी डेट दे दी थी, वो सब का सब पलट गया है। हैरानगी की बात बिल्कुल नहीं है। ये हम बड़े दिनों से कह रहे थे कि हुकूमत जो थी उसका बिल्कुल मूड नहीं था, और हुकूमत ने ये भी कहना पड़ेगा कि बड़ी क्लियरली वो बता रहे थे, बार बार कह रहे थे कि जी हमने इलेक्शंस नहीं, मकसद इस वक्त जो है वो ये है कि आप फोकस करें ऑन स्टेबिलिटी और पीस और जो सूरत हाल इकनॉमिक, और उसी हवाले से वो कह रहे थे जी ये टेररिज्म फैल रहा है और ये तमाम मामलात हैं, और यकीनी तौर पे हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी के अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन वो तमाम का तमाम जो एक माहौल बनाने का किस्सा था वो हमारे सामने था। तो लेकिन साथ में ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका एक ऑर्डर्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो ये ऑर्डर होता है उसको किसी सूरत भी आप क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ये बड़ा क्लियर है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, चाहे ख़त लिखें स्विस अकाउंट्स के लिए, चाहे आप जो भी आप देखें इन द पास्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो प्राइम मिनिस्टर्स घर भेजे हैं इससे बहुत छोटे मसले पर। तो अब क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट? ये और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी था चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर ये हमें नज़र आएगा कि किसी और केस में, कि अगर डोगर केस में अगर बदनीयती नज़र आएगी तो हम फिर हम इंटरवीन करेंगे, हम मुदाखलत करेंगे। तो इस वक्त हमारे सामने जो सूरत हाल है वो बड़ी क्लियर है कि हुकूमत ने तय किया था और चाहा था कि ना हो इलेक्शंस, और साथ में जो इलेक्शन कमीशन है उसने बड़ी एक अनएक्सपेक्टेड, हम ये ज़रूर कहेंगे कि अनएक्सपेक्टेड इतनी बड़ी छलांग लगा के, तो उन्होंने 8-9 महीने इलेक्शंस डिले करके, पंजाब के होने थे 30 अप्रैल को, उन्होंने कहा 8 अक्टूबर, तो ऑलमोस्ट ले गए उधर जहाँ के तकरीबन नेशनल इलेक्शंस होने थे, यानी अक्टूबर नवंबर में। तो अब क्या होगा? अच्छा, क्या होगा कि साथ आप 2-3 चीज़ें और हमें जहन में रखनी है कि आज एक तो खैर इलेक्शन कमीशन ने अभी तो ये सोच रहे थे हम कि जो है पार्लियामान वो एक अपनी तैयारी करेगी और ग्राउंड वर्क करेंगे सब कुछ, लेकिन उन्होंने बात शुरू कर दी कि जी हमें रहनुमाई दे इलेक्शन, ये पार्लियामान के हम क्या करें। दिस इज़ व्हाट द इंटीरियर मिनिस्टर वाज सेइंग दिस मॉर्निंग, लेकिन दिस आफ्टरनून जब जॉइंट सेशन हुआ, लेकिन वो इससे पहले कि वो उस नहज तक पहुंचते, कोई ग्राउंड वर्क करते ज़्यादा और तैयारी करते इसकी, लेकिन हमने देखा कि साथ ही इलेक्शन कमीशन ने आज ही अनाउंस कर दिया, शाम में लेट इन द इवनिंग उनकी स्टेटमेंट आई, और साथ बहरहाल लेट इन द इवनिंग रात गए जो रुत हिलाल कमेटी है उसने भी अनाउंस किया कि आज यानी अब आज हो गई है कि आज पहला रोज़ा होगा, तो आप सबको रमज़ान मुबारक हो, और खुदा करे कि आप यानी कि अपने लिए और मुल्क के लिए ये वक्त जो है, ये ख़ास महीना दुआओं का, इबादत का, रोज़े का, परहेज़गारी का, इसमें आप अपने लिए भी इसको बेहतरीन तरीक़े से इस्तेमाल करें, और मुल्क के हवाले से भी बेहतरी की दुआ करें। याद रहे कि इसी महीने हमारा प्यारा मुल्क बना था, और आज और भी अहम बात है कि 23 मार्च है। आज से 82 साल पहले, 83 साल पहले ये जो ख्वाब देखा गया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन के हवाले से, उसमें अक्कासी हुई उसकी, जो ख्वाब देखा था कायद आज़म ने, और फिर उसको ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया, और आज वो पाकिस्तान है जो कि ये शायद हम कहें अगर कि कभी पहले हमने इतना एक सख्त वक्त, एक परेशान कुन वक्त
آپ نے ہوپلیس نہیں ہونا، امید نہیں کبھی چھوڑنی، لیکن ہمت کر کے آگے بڑھتے جانا ہے، صحیح راستے پہ ہمیں بھی چلنا ہے، اور خدا کرے کہ ملک کو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں صحیح راستے پر جانے کے لیے۔ لیکن ہوپلیسنس تو حرام ہے، مطلب آپ کو ہمت باندھے رکھنی ہے، لیکن بڑا سخت وقت ہے ابھی۔ ایک طرف یہ الیکشن کی بات آ گئی، اور الیکشن کا سب کہتے تھے جی ہاں یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، اس سے کوئی فوری طور پہ بڑی زبردست نتائج نہیں نکلیں گے، لیکن یہ تو آئین آپ کا کہتا ہے، ہمارا آئین کہتا ہے، تو یا پھر آئین کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، پھینک دیں۔ اچھا یہ بھی خیال تھا کہ آئین جو ہے، آج ہم آپ سے بات کل بھی کر رہے تھے کہ اگر آئین میں تبدیلی لانے کی، اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو پی ٹی آئی کو انگیج کریں، ان سے بات کریں، لیکن اور یعنی کہ ہو سکتا ہے اپنے یعنی کچھ دن الیکشنز ڈیلے ہو جاتے، لیکن یہ جو بڑے ایک ہائی ہینڈڈ طریقے سے، یعنی کہ حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی ہم، حکومت اور الیکشن کمیشن جس نے ان سے بات کی تھی بڑی تفصیل میں، پی ٹی آئی کے 2 لیڈرز جب گئے تھے تو 10 دن بھی نہیں ہوئے، اور ان کو کہا تھا آپ لڑیں الیکشنز، آپ فرنٹ نہ کھولیں، آپ یہ کریں اور آپ یہ کریں، اور آپ اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ آپ الیکشنز آئیں۔ یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، کہ میں تو آئی ایم کمیٹیڈ ٹو دی الیکشنز، آپ بھی اپنے راہ جو ہے اس کو ہموار کریں، الیکشن ہی ہو، تاکہ لڑائی جھگڑوں میں نہ آپ جائیں، آپ الیکشن پر فوکس کریں۔ تو خیر یہ صورتحال کچھ اور ہی نکل آئی ہے، اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا جی ہر ادارہ جس نے لبے لباب یہ ہے کہ ہر ادارہ جس نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، جس نے مجھے، کسی نے ریسورسز دینی ہے، کسی نے نفری دینی ہے لوگوں کی، کسی نے جو میری ریکوائرمنٹس ہے وہ ہماری پوری نہیں ہو رہی، اور وہ انہوں نے لسٹ وسٹ لگا دی کہ دہشت گردی کے حوالے سے یہ ہے، پیسوں کے حوالے سے یہ ہے، اور لوگوں کے حوالے سے یہ ہے، آفیسرز کے حوالے سے جوڈیشل آفیسرز۔ تو انہوں نے تو بیسکلی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروانا چاہتا، انہوں نے کہا جی یہ ہے سیاق و سباق، یہ ہے وجوہات جس کی بنا پر میں نہیں کر پاؤں گا الیکشن، ہم الیکشن کمیشن نہیں کر پائے گی۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ حالانکہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں، کہا جا رہا ہے کہ لائرز ہیں، عمران خان صاحب نے کہا جی لائرز کمیونٹی جو ہیں وہ تمام بارز ہیں، ووٹ کھڑے اور اس کو جا کے کنٹیسٹ کریں۔ ہمارا خیال ہے کہ دا چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، وہ خود ہی سے اس کا سو موٹو لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا ہوگا، جو حکومت ہے اور جو ساتھ میں الیکشن کمیشن ہے، وہ تو دے آر کوائٹ اوکے ود واٹ، obviously حکومت مسٹ بی ڈیلائٹڈ، اور ساتھ جو پار بروکرز ہیں وہاں بھی ایک یہ سوچ تھی کہ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی جلدی الیکشنز کروانے کی۔ وہ ایک اور اب جو ایک معاملہ کھڑا ہوا جو عمران خان صاحب نے کیا، اس پر بھی آتے ہیں بھی۔ تو الیکشن کے حوالے سے یہ صورتحال بنی ہے، اور اس سے پہلے کہ جب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو، اسے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے دیکھا 2-3 چیزیں ہوئی۔ آج جو جوائنٹ سیشن ہوا، اس کے بعد کابینہ کی اپنی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک پریسر کیا جس میں انہوں نے ہی ایڈریس دا نیشن، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو رہا، پلان کیا گیا، آج یا کل پولیس آئے گی، پنجاب کی اور اسلام آباد کی پولیس ہے، انہوں نے اسکواڈز تیار کیے ہوئے جو میرے علاقے میں آئیں گے زمان پاک میں، اور وہ یعنی اٹیک کریں گے، وہاں سے وہ گھل مل جائیں گے میرے اس میں لوگوں میں جو ان کے زمان پاک کے باہر کھڑے ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے لوگ وہاں سے گھل مل جائیں گے، اور وہاں سے وہ گولیاں ماریں گے ان کو، پولیس والوں کو 4 کو مار دیں گے۔ انہوں نے بالکل بڑی اسپیسیفک فگرز بھی دے رہے تھے، وہ 4 کو مار دیں گے، اور پھر پولیس والے واپس اٹیک کریں گے۔ جب وہ شوٹ آؤٹ ہوگا تو اس میں ان کے اپنے پارٹی کے بھی لوگ مارے جائیں گے، اور وہ شوٹ آؤٹ کرتے کرتے وہ ان کے اندر گھر آ جائیں گے، اور پھر وہ آ کے ان کو بھی کر دیں گے قتل۔ اچھا اب یہ کہنا پڑے گا کہ
چونکہ عمران خان صاحب پر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے تو جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، وہ بڑے غور سے سنتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں ایسی. اور پھر پاکستان کی ایک اپنی تاریخ بھی رہی ہوئی ہے پولیٹیکل لیڈرز کی، اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کا اس وقت کیا رشتہ ہے آل اراؤنڈ جو اس وقت پاور سین ہے وہاں. تو بہت سی یہ باتیں لے کر کے ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بالکل بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو سوال یہ پھر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے دل میں تو اتر جاتی ہے بات، اور وہ پھر اور بھی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. لیکن یہ تو کہنا پڑے گا، یہ سوال اٹھانا پڑے گا کہ عمران خان صاحب یہ کچھ تو ایویڈنس سامنے لے کے آئیں، کیونکہ یہ بات بہت سیریس ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ بہت سی باتیں انہوں نے کی. 35 پنکچر کا، پھر کہا کہ جی شہباز شریف صاحب نے پیسہ آفر کیا تھا پیناما کے کیس میں کہ میں کیس وڈرا کر لوں اور اس کو چھوڑ دیں بیچ میں. پھر اور بھی انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں. خیر امریکہ کا سائفر جو ٹیلی گرام کی بات تھی وہ تو اتنی نہیں تھی، لیکن بہت سی باتیں یہ کہتے رہے جو کہ یہ کہتے رہے ان کو خود معلوم ہے، اور بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے تھے. ابھی پیچھے بھی کچھ ایسی ایک دو باتیں انہوں نے کی، لیکن پھر ان کے پاس ہے وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ آرمی کا ایک بریگیڈیئر ہے، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ریگنگ ہوئی. پھر انہوں نے کہا میں نام بتاؤں گا، پھر نام نہیں بتائے. تو اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں. حالانکہ آئی ریپیٹ، کیونکہ اور 4-5 چیزیں جو ہم نے بتائیں جو اسیسینیشن اٹیمپٹ سمیت اور جو پوائنٹرز ہیں جس سے کہ لوگ سمجھیں یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ یو ہیو ٹو گیو سم ایویڈنس. اس میں ایویڈنس دینا ہوگا عمران خان صاحب کو. اور کہا ہے ابھی پنجاب کی گورنمنٹ نے کہ ہم جی اس پر کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے تاکہ پتہ چلے، ایویڈنس دیں، کوئی ہم کمیشن بنائیں گے. اب خدا کرے کوئی کمیشن بنائیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب کو دینا چاہیے ایویڈنس. لیکن اس وقت جو صورت حال ہے ملک میں وہ مختلف 2 سائڈز ہیں. ایک آر اگینسٹ عمران خان اور ایک ہے فار عمران خان. سمپل بات ہے، اس میں آپ کو کوئی اس طرح سے وہ ایک اور ڈبیٹ ہے کہ قانونی کیا نہیں ہے، لیکن وہ اور بھی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی. ان اے سینس قانون کے آپ نے دائرے کار میں رہتے ہوئے آگے چلنا ہے، لیکن یہ جو سائڈز بن گئی ہیں اور عمران خان صاحب کا ایک جو اپنی ایک سچویشن رہی ہے، ہی واز ایک اٹیمپٹڈ اسیسینیشن تو تھی ان کی. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، اپوزیشن سے، یہ حکومت سے نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا 4-5 روز پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ میں ملک کی خاطر لوگوں سے بھی بات کر لوں گا، سیاسی جماعتوں کو. تو اس وقت یہ ہمیں یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا سالڈ ایویڈنس نہیں ہے جو وہ دیں. تو لیکن وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ایک دفعہ بات انہوں نے کہہ دی تو ان کے جیسے ہم نے کہا لوگوں کے دلوں میں اترے گی، اور پھر اور ایک کیوٹک سچویشن بنے گی، اور غصہ ہوگا اور پولرائزیشن ہوگی. تو اب یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کو ایک بڑے بند گلی میں لے کے چلے جاتے ہیں. اور پاکستان کے اندر، ملک کے اندر، ہمارے اپنے عزیز وطن کے اندر بڑے ایک سیریس جو ہے دھڑاڑ پڑ رہی ہے سوسائٹی کے اندر، اور یہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی. بھی جو الیکشن کا معاملہ ہے ڈیلے کا، تیار رہیے گا کہ اگلے ہفتے آنورڈز، اگلے ہفتے تو نہیں، جمعے ہفتے کو کورٹس میں آئی ایم شور یہ بات اٹھائی جائے گی، اور ری ایکشنز تو آنے لگ گئے ہیں. یقینی طور پہ جو بارز ہیں وہ بھی اس پہ پوزیشن لیں گی اور اس کو کرٹیسائز کریں گی. اور اعتزاز احسن صاحب جیسے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 اس پہ لگاؤ، یہ بات غلط ہے. اور اب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی وغیرہ، بڑا مشکل ہے کہ وہ
اس کو اپوز کریں. ہمارا خیال ہے کہ سب اس کو الیکشن کمیشن کی جو بات ہے وہ یہ کہیں گے کہ جی الیکشن کمیشن نے کہا تو مانتے, کیونکہ نو بڈی وانٹس الیکشنز ایٹ دس ٹائم. الیکشن سے خوف ہے یقینی طور پہ کہ جی ہم جیتیں گے, ہاریں گے, کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو یہ تمام معاملات ہیں, اور اس وقت تو جو لڑائی جھگڑا ہے, جو ٹینشن ہے, جو کیوس ہے وہ بڑھتا چلے جائے گا. اس میں کوئی ہمیں کوئی سجھائی نہیں دے رہا کہ کوئی صحیح سمت, کوئی ایک اسٹیبلٹی, پیس اینڈ لا, رول آف لا کی طرف بات نہیں جائے گی. یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, اور اس کو نہیں مان رہے. اور بالکل الیکشن کمیشن یقینی طور پہ جب کورٹ بلائے گا وہ کہیں گے کہ جی اب ہم کیا کریں, ہمیں تو کوئی نہیں دے رہا سپورٹ. اور پھر آرٹیکل 190 ہے جو کہ جس کے تحت پھر سپریم کورٹ کے آپ آرڈرز بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ معاملہ اب پیچیدہ ہوگا اور اس میں گڑبڑ ہوگی, اور دیکھتے ہیں بات کس سمت جاتی ہے. جو یہ لا اینڈ آرڈر کی بات ہے اور جو آئین کی بات ہے, کلیئرلی اٹ از ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ جو لیگیلٹی ہے اس کے اگینسٹ ہے, جو ظاہر لیگلی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. دیکھتے ہیں اب کورٹ میں معاملہ تو کورٹ میں جائے گا, وہاں یہی معاملات جو اٹھائے جائیں گے. لیٹ سی واٹ دا آنریبل کورٹ سیز. لیکن ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں, جب پنجاب کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے, ہم بھی کورٹ میں جاتے تھے, تو وہاں جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا, سوری ناٹ پنجاب کے حوالے سے, جب اسلام آباد میں جب نیشنل اسمبلی کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ووٹ کروائیں, اور جو سوری صاحب نے کہا تھا جی نہیں ہوگا, اور یہ وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کہا تھا کروائیں. اور پھر to everybody's surprise, the Chief Justice asked the Chief Election Commissioner to come to the court. اور Chief Election Commissioner صاحب کورٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پارٹیز جو ہیں, یہ پتہ نہیں کتنی پارٹیز ہیں, اور یہ مل کر کے بھی ان کی سیٹس بہت کم ہے کمپیئر ٹو پی ٹی آئی. اور ویسے بھی اس طرح یہ اتنی دس کراؤڈ آف پارٹیز ٹوگیدر, یہ تو کھچڑی بنائیں گے, یہ ملک کیسے چلائیں گے, تو آپ الیکشنز کروائیں. وہ دلچسپ بات تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا الیکشنز کروائیں. اور اس وقت اس وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے چیئرمین صاحب نے کہا کہ جی ہمیں پتہ نہیں کتنے مہینے چاہیے, 4-5 مہینے چاہیے, کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی تھی کہ ابھی ہم تیار نہیں. تو جو کہنے کی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا جو ذہن تھا الیکشن کے حوالے سے, یہ جب کی بات ہے لاسٹ ایئر ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا تھا اپریل 2022 میں, تو چیف جسٹس صاحب اپریل میں تھا جی, کچھ ایسے ہی تھا, فیبری اپریل میں کچھ تھا. تو وہ تو ہی واز ویری کلیئر اسی وقت بھی کہ یہ الیکشنز لازمی ہیں. تو اب بھی یہ اسی پر ہی یقینی طور پہ آئیں گے. کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب الیکشن کمیشن جب بات جائے گی سپریم کورٹ میں, تو شاید کوئی اور کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ اور آڈیوز بھی نکل آئیں گی اور یہ معاملات بھی سامنے آ جائیں گے. اور آج چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی آپ بار بار یہ جو آڈیوز نکل آئی ہیں اور یہ ہمارے بینچ کے آنریبل جج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, تو اس میں کوئی وزن نہیں ہے چیزوں میں, اور ہم اس کا سخت نوٹس لیں گے اگر یہ دس کنٹینیوز. تو وہ ایک ٹینشن کا ماحول تو بنتا جا رہا تھا بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا سپریم کورٹ. تو یعنی کہ آبویسلی ان اے سینس یہ پلانڈ چیز تھی کہ الیکشنز نہ ہوں. اور ویسے بھی کہا جا رہا تھا کہ جی پلڑے دونوں جو ہیں انصاف کے پلڑے ایک برابر ہوں گے اور ترازو کے پلڑے, تو پھر بات بنے گی, اٹ ول بی جسٹس فرسٹ اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. یہ تو حکومت کا اور PMLN کا بیانیہ تھا تو کہ بھئی الیکشنز ابھی نہیں ہونے. مریم نواز صاحبہ تو متعدد مرتبہ کہہ چکی تھی
اور ادھر سے سپریم کورٹ کی اپنی پوزیشن تھی. تو یہ ایک کلیش کی طرف تو سچویشن جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور وہیں ہم آ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو اگلے 24-48 گھنٹے آپ اپنی روزے بھی رکھیں, نمازیں بھی پڑھیں, اپنی عبادت بھی کریں, اور ساتھ ساتھ تراویح بھی پڑھیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس طرف بھی ہم ایک کھائی کی طرف فی الحال تو جاتا دکھائی دے رہی ہے یہ سچویشن, کلیش اور کھائی کی طرف. لیکن بس امید پر دنیا قائم ہے, اور امید پر نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر بات بھی کرنی ہے جہاں بات کر سکتے ہیں. اور یہی ایک ہے آپ سے ریکویسٹ کہ سوچ سمجھ کے فیکٹس کے ساتھ رہیں. یقینی طور پہ پیشنز ول بی ویری ہائی. لوگ غصے میں ہوں گے, اور عمران خان صاحب نے یہ جو کہہ دیا کہ مجھ پہ مجھے قتل کرنے لگیں, تو یہ مبینہ طور پہ تو اس پر جو کمیشن کے کہہ رہی گورنمنٹ کیئر ٹیکر, وی ہوپ کہ یہ ایکچولی کرے گی, اور یہ نہیں کہ بس زبانی کلامی. دوسرا یہ کہ جو سپریم کورٹ ہے اس پر بہت بڑا ایک بہت بڑا بوجھ ہے, اس کے پاس ذمہ داری ہے. اب لیٹ سی واٹ دے ڈو. کیا یہ یعنی کہ اس پہ چلیں گے آگے. جسٹس منیر کا جو ہے کہ جی آپ ایک نیسیسٹی کی بیسس پر اس کو آگے لے چلیں, اور آئین سے ہٹ کے, اینڈ لیٹ تھنگز بی, اور بیسڈ آن what the الیکشن کمیشن از سیئنگ, یا پھر کوئی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کوئی اور ٹریڈیشن سیٹ کریں گے. کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو سین ہے, دا براڈر پاور سین, تو وہ اٹس آل اسٹیکڈ اگینسٹ عمران خان. تمام پارٹیز یہ وہ, اور آئین کچھ اور کہہ رہا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان, یہ اٹس اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن. اور اگر اس میں کچھ تبدیلی لانی ہے تو پھر پارلیمان میں جائیں, پھر انگیج کریں پی ٹی آئی کو, اور پھر آپ مل کر کے اس پہ امینڈمنٹ لے کے آئیں, بیکاز دیٹ از پرہیپس دا وے فارورڈ. ادروائز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ کر ڈالا, وہ تو بڑا آسان ہے, اس میں کون سا مشکل ہے کہ جی ان کو کہہ دو آپ بھی پیسے نہیں دے سکتے, آپ لوگ نہیں دے سکتے, آپ فورسز نہیں دے سکتے, آپ آفیسرز نہیں دے سکتے جوڈیشل. واٹس دا ڈیفیکلٹی؟ یہ تو آپ پھر تو یہ آپریٹ کرے گا جو آپ کی آئین ہے اس کی, تو آپ اس کی جو ہوتا رہا اس ملک میں, آپ اس کی you'll make a joke out of the آئین, you'll make a monkey out of the constitution, کہ آپ حالات کریٹ کر دیں اور آپ کہیں جی بس نہیں اب ہم کر سکتے. تو یہ تو پھر الیکشنز کی دا سینکٹیٹی آف دیٹ ہول ایکسرسائز, مارشل لاء بھی دیکھیں, سب کچھ دیکھا ہے, لیکن یہ نئی ایک بات ہوگی. مارشل لاء تو چلیں اس کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی یہ غلط ہوا, اور سب کہتے ہیں جی آئین کی طرف واپس آؤ, آئین کی طرف واپس آؤ. تو آئین کی طرف واپس جو آ کے اب بیٹھے ہیں, تو وہی لوگ جو کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, آئین کرو, وہی آپ یو آر لیڈنگ دا کنٹری اینڈ دس ایکسرسائز اوے فرام دا کانسٹیٹیوشن. پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ اگر الیکشنز میں ڈیلے کرنا ہے, اور وجہ ہے ڈیلے کرنے کی, تو یہ اچھی بات ہے. پھر ایک پیکج ڈیل کے ساتھ آگے بڑھیں, پھر انگیج پی ٹی آئی, پھر ان کے ساتھ بیٹھیں, پھر انگیج کریں گے, اور پھر آپ امینڈ کریں اور مل کے آگے بڑھیں, تاکہ الیکشنز بھی ہوں, وہ بھی میننگ فل ہوں. آپ کا جو اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے اتنی زیادہ پولرائزیشن کا, پہلے تھینکس ٹو عمران خان, انہوں نے وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ کسی سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے, اور ابھی تک نہیں روادار نہیں. ابھی کیا 2014 سے وہ نہیں روادار تھے. بس ہاں البتہ ان کو جب پسند آئے تو وہ اعجاز الحق صاحب جو مرضی ان کو کل پرسوں کہتے ہیں ان کو اپنے پاس لے آئے اندر, اور ہیل بی چیمپئن آف ڈیموکریسی. ساتھ ساتھ وہ پرویز الہی صاحب جن کو جو برا بھلا کہتے تھے ان کو اندر لے آئے, کیا کیا نہیں کہتے تھے ان کو پریزیڈنٹ بنا دی اپنی پارٹی کا. تو میرا مطلب یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کیا. اب یہ جو حکومت ہے یہ کر رہی ہے, اور حکومت ود آل دیز پارٹیز
ان کو دیکھنا ہے کہ یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ اس طرح سے وہ عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیں گے یا ان کو پولیٹکلی ختم کر دیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو سب جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ، اس میں بار بار دہرانے کی تو نہیں بات. کوئی نہ ختم ہوتا ہے، نہ کوئی غائب ہوتا ہے، نہ کوئی آپ اس کو نکال کے اڑا سکتے ہیں فرام دا پالیٹکس. یہ پھر ہو جاتی ہے بات جو لوگوں کی اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں بات ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، مجیب الرحمان کو دیکھ لیں، انہوں نے تو ملک بنا کے بیٹھ گئے. اور دیکھیے بنگلہ دیش وہاں کیا صورت حال ہے بلوچستان میں. اور اس طرح پی ٹی ایم ہے، اس کو دیکھیں، اٹس این لائیو پارٹی. آپ نے نیب کے ساتھ، نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ کیا کیا؟ اٹس ویری مچ این لائیو پارٹی. تو ایسے ہوتا نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ آپ کہہ دیں گے کہ پاکستان کے آر ایس ایس ہے اور دہشت گرد پارٹی ہے اور دہشت گرد پارٹی نہیں، یہ تو کہ وہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ ایک نئی حقیقت بنا دیں گے. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں، آپ جو حکومت میں اس وقت ہیں ان کو معلوم ہے کہ واٹ از دا ریالٹی. کوئی ایسا شارٹ کٹ نہ لے کے چلیں جس سے کہ سب کا ہی شارٹ کٹ ہو جائے. یہ جو ایلیوژن ہوتی ہے آف پاور، یہ جو دیز آر ڈیلیوژنل تھنگس. کون سا ملک یہ بہتر جانتا ہے علاوہ کہ پاکستان خود. کتنا ہم نے سفر کیا، کتنا ہم نے سفر کیا. اور 23 مارچ 83 years after the dream of Pakistan was seen, the resolution for Pakistan was tabled. ہم اس حال میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس وقت ایک سطح پہ تو لگتا ہے کہ آپ ایک ماتمی دستہ بن جائیں، ایک آپ رونا دھونا کریں، لیکن بے شک یہ نہیں ایسے. وی ول نیور بی ڈس ہارٹنڈ، ہم وی ول نیور گیو اپ. صحیح راستے پر چلنا ہے، لیکن آپ جو لوگ ہیں حکومت میں، آپ اپنا رول ادا کریں، بڑا ضروری ہے. عمران خان صاحب کی بہت بلنڈرز ہیں، بہت زیادہ بلنڈرز ہیں، بڑی لمبی لسٹ ہے بلنڈرز کی. ابھی بھی کرتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایوری بڈی ہیز ٹو پلے بائی دا رولس. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.